अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब की खैरियत के लिए दुआगो हूँ। वीडियो का जो मौजू है वो रजिस्ट्री के अखराजात के बारे में है। यानी जब कोई शख्स जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसने उसकी रजिस्ट्री करवानी होती है, तो उसको रजिस्ट्री पर जो है वो क्या अखराजात अदा करने पड़ते हैं या उसकी जो फीसें हैं वो किस हिसाब से जो है वो जमा होती हैं। रजिस्ट्री के अखराजात को जानने से पहले रजिस्ट्री के बारे में जो है वो तीन बुनियादी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि हर शहरी को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि उसका जो माइंड है वो रजिस्ट्री के बारे में जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ये तीन बुनियादी चीज़ें जो है उसको ज़रूर जान लेनी चाहिए, जिनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये रजिस्ट्री के लिहाज से जो है बुनियादी तौर पर जो है वो दो इकसाम की होती हैं, जिनमें एक जो है वो अर्बन प्रॉपर्टी कहलाती है जो कि शहरी प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी जो है वो रूरल प्रॉपर्टी कहलाती है जो कि देहाती प्रॉपर्टी होती है। अब ये शहरी प्रॉपर्टी और देहाती प्रॉपर्टी जो है इनके जो रजिस्ट्री के अखराजात होते हैं इनमें हमेशा से जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क रहा ही है। जो इस साल 2023-24 में इनमें जो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो देहाती प्रॉपर्टी है उस पर जो स्टाम्प फीस लगती है ना वो 3% लगती है, जबकि जो शहरी प्रॉपर्टी है इस पर जो स्टाम्प फीस है वो 1% लगती है। साल 2023-24 में इनमें सिर्फ ये एक फ़र्क है, बाकी इनके तमाम अखराजात जो हैं वो बिल्कुल सेम है। फिर जो बड़ी तहसीलें होती हैं वहाँ पर इनके सब रजिस्ट्रार भी जो है वो अलहदा होते हैं। अगर शहरी प्रॉपर्टी है तो उसका सब रजिस्ट्रार जो है वो अर्बन होगा, और अगर देहाती प्रॉपर्टी है तो उसका सब रजिस्ट्रार जो है वो रूरल होगा। और इन दोनों के दफातर भी अलहदा होते हैं, इनका स्टाफ भी अलहदा होता है, और इनका जो रिकॉर्ड रूम होता है वो भी कुछ अरसे तक जो है वो अलहदा रहता है। बहरहाल बाद में एक जनरल रिकॉर्ड रूम में जो है वो तमाम सारी रजिस्ट्रियाँ जो है वो चली जाती हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री का जो रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ से कोई भी शख्स जो है जिसने कोई रजिस्ट्री करवाई होती है वहाँ से जो है वो अपनी रजिस्ट्री की जो है वो टेस्टेड कापी जो है वो वसूल कर सकता है। तो इस तरह ये बड़ी तहसीलों में सब रजिस्ट्रार अर्बन और रूरल जो है इनके जो है वो दफातर अलहदा होते हैं, और ये अपनी अपनी रजिस्ट्री को देखकर उन पर जो फीसें जो भी उनकी बनती हैं वो चार्ज करके तो रजिस्ट्रियाँ जो है ये तस्दीक करते हैं। लेकिन अगर कोई तहसील छोटी हो, वहाँ पर काम कम होता है, तो वहाँ पर एक ही शख्स को जो है वो सब रजिस्ट्रार अर्बन और रूरल के जो है वो अख्तियारात दे दिए जाते हैं। जब उसके पास अर्बन रजिस्ट्री आती है तो वो उसके रेट्स को देख लेता है, जब उसके पास जो है रूरल इलाके की रजिस्ट्री आती है तो वो उसके रेट्स को देख लेता है। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी बुनियादी तौर पर जो है वो दो इकसाम हैं, अर्बन और रूरल। इनके रजिस्ट्रार भी जो है वो अलहदा हो सकते हैं, और इनके जो अखराजात हैं उनमें हमेशा से जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क ज़रूर रहता है। फिर जो अर्बन प्रॉपर्टी है इसमें एक और प्रॉपर्टी भी जो है वो शामिल की जाती है जो कि कंटोनमेंट एरिया की प्रॉपर्टी होती है। ये भी अर्बन प्रॉपर्टी का हिस्सा होती है, क्योंकि जो कंटोनमेंट एरिया होता है ये शहरी इलाका ही होता है, और इसकी जो रजिस्ट्री होती है वो भी सब रजिस्ट्रार अर्बन के पास ही होनी होती है। तो इसलिए इस पर जो रजिस्ट्री के अखराजात हैं वो जो अर्बन प्रॉपर्टी के होते हैं वही होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक फ़र्क वो होता है, वो ये होता है कि ये जो अर्बन प्रॉपर्टी होती है या जो रूरल प्रॉपर्टी होती है ये सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आती है, जबकि जो कंटोनमेंट एरिया की प्रॉपर्टी होती है ये मरकजी गवर्नमेंट के अंडर आती है। जो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर प्रॉपर्टी होती हैं वो जिस तहसील में रजिस्ट्री हो रही होती है उस तहसील वाले जो हैं वो 1% उस पर जो है फीस वसूल करते हैं, जिसको ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फीस कहते हैं। जबकि जो कंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है यानी कंटोनमेंट एरिया में जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर जो है वो तहसील का कोई तस्वर नहीं होता। वो कंटोनमेंट एरिया जो होता है वो कंटोनमेंट बोर्ड के जरिए मरकजी गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करती है, तो इसलिए तहसील कौंसिल की कोई फीस उस पर लागू नहीं होती। वहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड वाले अपनी एक फीस वसूल करते हैं जो कि तहसील कौंसिल की फीस की जगह होती है। तहसील कौंसिल की फीस लागू नहीं होती, और तहसील कौंसिल की फीस से ये 2% ज़्यादा होती है, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड की जो फीस होती है प्रॉपर्टी पे जब उसकी रजिस्ट्री होती है तो वो 3% होती है। बाकी जो कंटोनमेंट एरिया की जो प्रॉपर्टी है ये शहरी प्रॉपर्टी होती है, सब रजिस्ट्रार अर्बन के पास ही होती है। इसका सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड की अपनी एक फ़ीस जो है वसूल करते हैं, इसके अलावा ये तहसील कौंसिल की फ़ीस वसूल नहीं करते, और इसके अलावा इसके जितने भी अखराजात हैं वही होते हैं जो एक अर्बन प्रॉपर्टी के होते हैं। तो इस तरह ये प्रॉपर्टीज़ की जो है बुनियादी तौर पर जो है वो दो इकसाम हैं, रूरल अर्बन, और अर्बन में एक जो प्रॉपर्टी मजीद है वो कंटोनमेंट एरिया भी जो है वो शामिल होती है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है रजिस्ट्री के बारे में वो ये समझें कि जो रजिस्ट्री होती है ना इसके एक सरकारी रेट्स होते हैं जिनको डीसी रेट्स कहते हैं, और रजिस्ट्री इस डीसी रेट से कम जो है वो किसी सूरत नहीं हो सकती। और ये जो डीसी रेट्स होते हैं
یہ ہر ضلع کا ڈسٹرکٹ کلیکٹر جس کو ڈی سی کہتے ہیں وہ اسٹیمپ ایکٹ کے سیکشن 27A کے تحت ہر سال جو ہے ان کو پورے ضلع میں اپنے جتنی بھی اس کے ضلع کے اندر تحصیلیں ہوتی ہیں علاقے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ایک ریٹ لسٹ تیار کروا کے اپنی دستخط کر کے تو وہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ 1 جولائی کو جو ہے ہر سال جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے اور وہ 1 جولائی سے لے کر جو ہے وہ 30 جون تک جو اگلے سال کا 30 جون آنا ہوتا ہے ادھر تک جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ نافذ العمل رہتے ہیں کیونکہ جو مالی سال ہوتا ہے وہ 1 جولائی سے لے کر 30 جون تک ہوتا ہے جبکہ عام سال تو ہمارا 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک ہوتا ہے لیکن جو مالی سال ہے ہمارے ملک میں اس کا آغاز جو ہے وہ 1 جولائی سے ہوتا ہے اور 30 جون پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر نئے 1 جولائی کو ہر سال کے ریٹ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ بڑے کچھ جو ہے وہ بدل جاتا ہے تو یہ جو ڈی سی صاحب ہوتے ہیں یہ 27A ہے جو اسٹیمپ ایکٹ کا جو پاکستان میں اسٹیمپ ایکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے سیکشن 27A کے تحت جو ہے وہ یہ جو ریٹس ہوتے ہیں ہر سال وہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان ڈی سی ریٹ سے کم جو ہے وہ رجسٹری کا جو ہے وہ نہیں کروائی جا سکتی 27A1 سیکشن ہے اسٹیمپ ایکٹ کا ڈی سی ریٹ سے کم جو ہے وہ رجسٹری نہیں کروائی جائے گی اگر آپ ڈی سی ریٹ سے زیادہ خریدتے ہیں تو آپ پھر اس ریٹ پر جو ہے وہ رجسٹری کروا سکتے ہیں لیکن ڈی سی ریٹ سے کم جو ہے وہ کسی ریٹ پر کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں آیا جا سکتا پھر سیکشن 27A3 ہے اسٹیمپ ایکٹ کا جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ڈی سی ریٹ سے زیادہ پر جو ہے وہ رجسٹری خریدتے ہیں جو پراپرٹی جو ہے وہ خریدتے ہیں تو آپ پھر اس حساب سے پیسے ادا کریں گے پھر آپ ڈی سی ریٹ سے نہیں ادا کریں گے لیکن اس میں لوگ ایک آپشن یوز کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈی سی ریٹ ٹھیک ہے موجود ہے ہمیں کیا ضرورت ہے زیادہ پیسوں سے کروائیں ہم ٹیکس بچاتے ہیں اپنا تو وہ ڈی سی ریٹ پہ ہی کروا لیتے ہیں وہ سیکشن 27A3 کو فالو نہیں کرتے کیونکہ جب آپ ڈی سی ریٹ پر رجسٹری کروا لیتے ہیں تو محکمے والے بھی آپ سے اعتراض نہیں کرتے انہوں نے اپنا جو بھی ریٹ ہوتا ہے وہ آپ سے وصول کر لیا ہوتا ہے تو اس لیے جو ڈی سی ریٹ ہے آپ اس کے حساب سے جو ہے آپ کو رجسٹری کروانی جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ ڈی سی ریٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ آپشن یوز کر سکتے ہیں لیکن میری ادھر ایک رائے ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ایکچوئل ویلیو پہ کروائیں کم ویلیو پہ قطر مت کروائیں اس سے آپ کی پراپرٹی بھی ڈی ویلیو ہوتی ہے اور آپ کا بہت سا پیسہ جو ہے وہ بھی بلیک ہو جاتا ہے وہ وائٹ منی نہیں رہتا کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف نہیں رہتا اس کا حالانکہ رجسٹری تو آپ نے مہنگی خریدی ہوتی ہے اور پھر جب زیادہ پیسوں سے آپ رجسٹری خریدتے ہیں اس کی رجسٹری بھی آپ زیادہ پیسوں سے کروا لیتے ہیں تو ان پیسوں کو بھی جو ہے وہ رجسٹری کی جو ہے وہ ویلیو میں ہی ایڈ کر لیں اگر کبھی آپ نے بیچنی بھی ہے تو ان پیسوں کو اپنی جو ہے انویسٹمنٹ سمجھ کے آگے جو ہے آپ پراپرٹی کو بیچیں لیکن کم ویلیو پر رجسٹری نہیں کروانی چاہیے لیکن کروا سکتے ہیں آپ منع نہیں کرتے وہ آفس والے بہرحال بہتر نہیں ہے پھر اس میں ایک اور چیز سمجھیں ان ریٹس کے لحاظ سے جو پراپرٹی ہوتی ہے نا اگر وہ کنسٹرکٹیڈ بلڈنگ ہو تو یہ نہیں کہ آپ نے صرف طے زمین کا جو ریٹ ہے اسی پہ آپ نے اس کی رجسٹری کروانی کنسٹرکٹیڈ بلڈنگ کی جو رجسٹری ہوتی ہے وہ بلڈنگ پہ ہوتی ہے اور بلڈنگ کا کیا انہوں نے رکھا ہوا طے زمین کا ریٹ علیحدہ ہوتا ہے اور جو اوپر بلڈنگ ہوتی ہے جو ملبہ ہوتا ہے اس کا ڈی سی نے علیحدہ ریٹ جو ہے تعین کیا ہوتا ہے کہ یعنی طے زمین کا ریٹ یہ ہے اور ملبے کا ریٹ یہ ہے وہ فٹوں میں ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ مرلے کا ریٹ بنا لیتے ہیں تو وہ آپ نے طے زمین کا ریٹ علیحدہ نکالنا ہے اور جو ہے اپنا جو ہے ملبے کا ریٹ آپ نے علیحدہ نکالنا ہے پھر دونوں کو اکٹھا کر کے قیمت بنتی ہے تو کنسٹرکٹیڈ بلڈنگ کی وہ قیمت ہوتی ہے چاہے وہ کمرشل ہو یا رہائشی ہو جو بھی ہو اس کی جو ہے نا ملبے کی قیمت علیحدہ بنے گی اور جو ہے وہ طے زمین کی قیمت جو ہے وہ علیحدہ بنے گی تو یہ سیکشن 27A2 کے تحت جو ہے ہمیں جو رجسٹری جو کروانی ہے ہم نے کسی مکان کی تو ہمیں ملبے پہ بھی جو ہے فیسیں جمع کروانی پڑیں گی یہ نہیں کہ آپ صرف جو ہے جگہ کی رجسٹری لکھ کے لے آئیں نہیں آپ نے ملبے کی بھی لکھنی ہے ملکے بھی قیمت نکالنی ہے اور مکان کی بھی جو وہ جو طے زمین ہے اس کی بھی آپ نے قیمت نکالنی ہے پھر آپ نے مکان کی قیمت بنانی ہے یا آپ نے کوئی دکان وغیرہ کوئی چیز بھی آپ نے جو ہے کنسٹرکٹیڈ جو ہے وہ آپ نے خریدی ہے پھر ادھر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں پنجاب میں ایک امینڈمنٹ ہے سیکشن 27A2 میں سر جو نا ایک امینڈمنٹ کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے سال 2021 میں جو کہ 1 اکتوبر 2021 سے جو ہے وہ نافذ العمل ہے جس میں انہوں نے سیکشن 27A2 جو ہے اسٹیمپ ایکٹ کا اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کہ جی جس پراپرٹی جو کنسٹرکٹیڈ ہو اور اس کا جو ہے مجاز اتھارٹی سے نقشہ پاس نہ ہو تو پھر ہم اس پہ جو ہے ملبے پہ اور طے زمین پہ تو فیس لیں گے ہی ساتھ جو اس کی طے زمین ہے اس پہ ہم ایک علیحدہ جو ہے پنلٹی بھی ڈالیں گے مثلا اگر آپ نے ایک پراپرٹی خریدی ہے 15 لاکھ روپے کی مکان ہے تو آپ کی جو ہے 15 لاکھ روپے کے حساب سے آپ نے فیسیں جمع کروانی ہے لیکن اگر آپ کا نقشہ پاس نہیں اور وہ جو 15 لاکھ ہے اس میں سے آپ کی طے زمین کی 10 لاکھ روپے جو ہے وہ بنتی ہے ویلیو
اور ملبے کی آپ کی جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ویلیو بنتی ہے، اور آپ نے اس کی رجسٹری کروانی ہے، آپ کا نقشہ پاس ہی، تو آپ کو جو طے زمین ہے 10 لاکھ روپے، اس پر جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ 2% جو ہے وہ جمع کروانا پڑے گی۔ یہ نقشہ فیس جو ہے یہ صرف طے زمین میں پڑتی ہے، پوری قیمت پہ نہیں پڑتی۔ تو اس طرح یہ ریٹ کے بارے میں یہ چیزیں جان لیں۔ پھر جو ڈیسی ریٹ ہوتے ہیں ان پہ ایک سیکشن 27A کا سیکشن 27A(4) ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈی سی ریٹ ہے، اگر اس ڈی سی ریٹ پہ کسی کو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمشنر کو یا جس کو بھی کمشنر نے اختیارات دیے ہوتے ہیں وہ ایک درخواست دے سکتا ہے، اور اس درخواست میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے ریٹ نکالا ہے یہ غلط ہے، آپ چیک کروا لیں، میرا یہ ریٹ نہیں ہے۔ تو وہ اعتراض جو ہے وہ اس کے اعتراض کو مد نظر رکھ کے وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ عموماً یہ جو درخواست ہے اس طرح کی اب سب رجسٹرار کو بھی دی جاتی ہے، اور کن حالات میں دی جاتی ہے، یہ عموماً زرعی زمینوں میں دی جاتی ہے۔ سب رجسٹرار رورل کو وہ کس طرح دی جاتی ہے کہ یہ جو زرعی زمین ہوتی ہے نا، یہ لوگ کھیوٹوں میں خریدتے ہیں، یعنی یہ کھیوٹ ہوتا ہے اور اس میں خسرے ہوتے ہیں بے شمار، اور جو زرعی زمین کا ریٹ ہوتے ہیں نا وہ خسروں کے حساب سے ہوتے ہیں، ہر خسرے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ خسرہ سڑک پہ ہے تو اس کا ریٹ زیادہ ہے، اور اگر وہ خسرہ جو ہے پیچھے ہے اس کا ریٹ کم ہے۔ لیکن آپ جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کھیوٹ میں جو سب سے زیادہ جس خسرے کا ریٹ ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے رجسٹری لکھتے ہیں۔ تو چونکہ ایک شخص نے پراپرٹی جو خریدی ہے وہ پچھلے خسرے میں ہے، اس کو ریٹ فرنٹ کے خسرے کا پڑا، اس کو تو بہت زیادہ رجسٹری کی فیس پڑ جائے گی۔ تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اعتراض اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے خسرے کا رہنے والا ہوں، پچھلے خسرے میں پراپرٹی لے رہا ہوں، مجھ پہ اتنی فیس نہ ڈالیں۔ تو وہ ایک سب رجسٹرار کو جو ہے وہ درخواست دیتا ہے، اور سب رجسٹرار جو ہے پٹواری سے رپورٹ منگواتا ہے۔ پٹواری موقع دیکھ کے یہ رپورٹ اگر کر دے کہ یہ جو خسرہ یہ پچھلے نمبروں میں ہے، جو پچھلے جو خسرے جس نمبر سے جگہ خرید رہا ہے وہ خسرہ جو ہے پچھلے نمبروں کا ہے، تو پھر اس نمبر کی جو فیس ہے وہ اس کو پڑ جاتی ہے۔ یہ بہرحال زرعی زمینوں میں لوگ کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں، لیکن یہ آپشن ہے، اور اس کے بارے میں اگر قانون اگر کسی نے جاننا ہو تو سیکشن 27A(4) کے تحت جو ہے یہ جو اپلیکیشن ہے یہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح جو پراپرٹیز کے ریٹس ہیں یہ سیکشن 27 جو ہے اس کے تحت جو ہے ڈی سی ریٹ جو ہے ان کو طے کرتا ہے، اور ان ڈی سی ریٹس کے مطابق ہی جو ہے وہ پراپرٹی کی جو ہے رجسٹری ہونی ہوتی ہے۔ ڈی سی ریٹ سے کم جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ رجسٹری نہیں ہو سکتی، اور ڈی سی ریٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹڈ بلڈنگ کی صورت میں ملبے پہ بھی ادا کرنے پڑتے ہیں اور طے زمین پہ بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اکٹھا کر کے جو ہے وہ کنسٹرکٹڈ بلڈنگ کی جو ہے وہ قیمت بنائی جاتی ہے۔ اور پنجاب میں ایک پینلٹی ہے 2%، جو میں نے آپ کو بتا دی، اگر نقشہ پاس نہ ہو تو طے زمین پر جو ہے وہ 2% جو ہے آپ کو پینلٹی جو ہے وہ پڑے گی۔ اب رجسٹری کے بارے میں جو تیسری چیز ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو رجسٹری ہوتی ہے اس کو بنیادی طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کسی نے رجسٹری کروا لیا تو عام طور پہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کسی نے پراپرٹی خرید لی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رجسٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ایگریمنٹ کیا کسی کے ساتھ، اور اس ایگریمنٹ کو اس معاہدے کو متعلقہ صاحب رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا لیا، اور وہ جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں، یا جس بندے نے وہ اس رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو اپنے حق میں رجسٹرڈ کروایا ہوتا ہے اس رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو رجسٹری کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ پراپرٹی خریدنے کی بابت ہی جو ہے صرف رجسٹری ہوتی ہے، کسی بھی معاہدے کو صاحب رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا لیا جائے تو وہ جب معاہدہ رجسٹرڈ ہو کے اس کا جو ڈاکومنٹ ملتے ہیں اس کو رجسٹری ہی کہتے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے کسی سے اور اس کی جو ہے وہ اس نے رجسٹری کروائی ہے، تو حقیقت میں وہ رجسٹری جو ہے وہ ایک سیل ڈیڈ ہوتی ہے، ایک بیع نامہ ہوتا ہے۔ اس سیل ڈیڈ اور بیع نامے کو جو ہے وہ سب رجسٹرار کے پاس جو وہ رجسٹر کرایا جاتا ہے، اور جب وہ رجسٹر ڈاکومنٹ ہمیں ملتا ہے تو وہ رجسٹری ہوتی ہے۔ عموماً لوگ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں یا وسیقہ نویس کے پاس جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ سے یا اپنی والدہ سے یا اپنے کسی بہن بھائی سے، یا بیوی نے اپنے خاوند سے یا خاوند نے اپنی بیوی سے کوئی پراپرٹی لینی ہوتی ہے، گفٹ ایز اے گفٹ لینی ہوتی ہے، جس کو ہبہ کہتے ہیں، تو وہ جا کے کہتے ہیں رجسٹرار کو کہ بھی ہمیں خطرہ ہے، ہم نے ہبہ نہیں کروانا، ہم نے رجسٹری کروانی ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ رجسٹری جو ہوتی ہے وہ دراصل کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہے جب وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا تو اس کا جو ہمیں ڈاکومنٹ ملے گا اس کو رجسٹری کہتے ہیں۔ رجسٹری کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم نے پراپرٹی صرف جو خریدی ہے وہی رجسٹری ہوتی ہے۔ تو کسی بھی ایسے معاہدے کو جس کو سب رجسٹرار کے پاس جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا لیا جائے اور وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہمیں ملتا ہے، اس رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو رجسٹری کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے پراپرٹی خریدی تو یہ اس کے بابت آپ نے معاہدہ لکھا، یہ ایک سیل ڈیڈ ہوگی، اس سیل ڈیڈ کو آپ رجسٹرڈ کروائیں گے تو وہ رجسٹری ہوگی سیل ڈیڈ کی۔ آپ نے ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایز اے گفٹ حاصل کی جس میں کوئی لین دین نہیں ہوتا، صرف
मोहब्बत की बना पर जो है एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी दे रहा होता है, जो उसका खूनी रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई दीगर भी हो सकता है, बात ज़रूरी नहीं कि खूनी रिश्तेदारों को हो, दूसरों को भी हो सकता है। तो वो जो है वो आपने गिफ्ट डीड होगी, वो आपकी वो गिफ्ट डीड आपने रजिस्टर्ड करवाई तो वो गिफ्ट की रजिस्ट्री होगी वो भी रजिस्ट्री। फिर आपने को मख्तार आम लिया, कोई प्रॉपर्टी जो खरीदने का आपने अख्तियार लिया, उसको आपने रजिस्टर करवाया तो वो मख्तार आम की रजिस्ट्री होगी, यानी मख्तार आम का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा। फिर आपने को मख्तार हास लिया जिसमें सिर्फ मुकदमा लड़ने के अख्तियार होते हैं, अगर आप उसको भी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो एक मख्तार हास हो जाएगा। फिर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है कोर्ट से हासिल की है, जो कि सेल सर्टिफिकेट बनता है, और उस सेल सर्टिफिकेट को आपने सब रजिस्ट्रार के पास जो है वो रजिस्टर्ड करवा लिया, तो वो सेल सर्टिफिकेट की रजिस्ट्री हो जाएगी। आपने वो सुल्तानी बैनामा करवाया है जिसमें आप किसी से करारनामा करते हैं और वो आपको रजिस्ट्री करके नहीं देता, आप अदालत के जरिए एक दावा करके जो है वो रजिस्ट्री करवाते हैं अपनी, वो सुल्तानी बैनामा होता है। और वो सुल्तानी बैनामा जब कोर्ट की इजाज़त से जो है सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होता है तो वो सुल्तानी बैनामा की रजिस्ट्री होती है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए तो उसको रजिस्ट्री ही कहते हैं। और फिर गिरवी हो सकती है, आपने कोई दीगर कोई चीज़ खरीदी है, कोई गैर मनकूला चीज़ जो होती है वो तो प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर आपने कोई मनकूला चीज़ खरीदी है, लोग इसकी अमूमन रजिस्ट्री नहीं करवाते, लेकिन अगर आप चाहें तो ये भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ फीसें लेनी होती हैं और सिर्फ ये देखना होता है सब रजिस्ट्रार ने जो डॉक्यूमेंट जो आपका मुआहदा है वो कानून के मुताबिक है, और जो मुआहदे की आपकी जो बेस है वो दुरुस्त है, यानी आप मालक हैं तो प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हैं, किसी को हिबा कर रहे हैं, किसी को गिरवी दे रहे हैं, तो कोई आपने जो राइट है वो कानूनी होना चाहिए, वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार ने एक ये चीज़ देखनी होती है। दूसरी उसने कानूनी फीस जो उसकी फ़ीसें होती हैं कानूनी तौर पर वो उसने देखनी होती हैं, सरकारी फ़ीसें। बाकी सब रजिस्ट्रार को ये कोई गर्ज नहीं, कोई क्या खरीद रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई हिबा करवा रहा है, कोई सेल डीड रजिस्टर्ड करवा रहा है, उसको कोई गर्ज नहीं। लेकिन जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसका आपको क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो आपको सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर आपके जो राइट्स हैं वो मिल जाते हैं। आप रजिस्ट्री की कॉपी किसी भी दफ्तर में लेकर चले जाएँ, कभी कोई आपको मालिक होने से जो है वो इनकार नहीं करेगा, या उस रजिस्ट्री में आपके जो भी राइट्स होते हैं जो आपको मिले होते हैं, कभी कोई उससे ना इनकार करेगा और ना ही कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान में तय है। जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, यानी जिसकी रजिस्ट्री बन जाती है, वो डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ होती है, हर अदारा उसको मानने का पाबंद होता है। मसलन आप देखें कि आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या उसका हिबा करवाते हैं अपने नाम, आप उसकी रजिस्ट्री बनवा लेते हैं, तो आप उसकी नकल लेकर पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी उसकी नकल लेकर जो है वो इंतकाल दर्ज कर देता है, या राजी रिकॉर्ड सेंटर वाले उसकी नकल लेकर इंतकाल दर्ज कर देते हैं। वो कभी आपसे नहीं कहते कि जिससे रजिस्ट्री करवाई उसको भी लेके आओ, हमने उससे भी पूछना है कि तुमने रजिस्ट्री करवाई है या नहीं, क्योंकि उस रजिस्ट्री जो होती है इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होता है। तो इसलिए जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आपको मालकाना हकूक जो है वो लिखे पढ़े सरकारी तौर पर जो है मिल जाते हैं, कोई आपके मालकाना हकूक से जो है वो इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए, लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाते, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी उसको आपने सारे पैसे दे दिए, कब्ज़ा ले लिया, वो बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ा शरीफ है, आपको मालिक मानता हुआ कहता है ठीक है मैंने ले ली, वो कभी इनकार नहीं करता, उसके घर वाले भी इनकार नहीं करते, महल्लेदार भी इनकार नहीं करते, सभी आपको मालिक मानते हैं। आप ये बात जा किसी सरकारी इदारे में कहते हैं जी मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, वो कहेंगे भाई हम कैसे मान लें, वो आप कहेंगे जी वो मेरे महल्लेदार सारे कहते हैं, वो बंदा भी कहता है, वो कहेंगे नहीं हम उस वक्त मानेंगे जब तुम रजिस्ट्री करवाओगे और हमारे पास रजिस्ट्री की नकल लेके आओगे, जब हम तुम अपने मुआहदे को रजिस्टर करवा दोगे, तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसका फ़ायदा होता है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये हमें बेसिकली जो है हमारे जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी जो मुआहदा होता है उसको रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, और जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो रजिस्ट्री ही होता है। ज़रूरी नहीं कि जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है सिर्फ वही रजिस्ट्री होती है, हर मुआहदा जो रजिस्टर्ड हो जाए उसका जो हमारे पास सबूत होता है उसको आम अल्फाज में हम रजिस्ट्री कह सकते हैं। हिबा भी रजिस्टर्ड होता है और बैनामा भी रजिस्टर्ड होता है, दीगर बेशुमार डॉक्यूमेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। आप स्टैम्प एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसको अगर आप मुलाजा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी फ़ीसें रखी हुई हैं, अपनी स्टैम्प ड्यूटी भी रखी हुई है और अपनी दूसरी फ़ीसें भी रखी हुई हैं। तो अगर कोई शख्स जो है वो कोई भी मुआहदा रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो वो स्टैम्प एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल को मुलाजा करके फ़ीसें जो है उधर से आप कन्फर्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है अपने ज़हन में क्लियर कर लें कि किसी भी मुआहदे को जो है जब रजिस्टर करवाया जाता है तो वो रजिस्ट्री कहलाता है। अब ये देखते हैं कि रजिस्ट्री के जो है वो
اخراجات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص جو ہے کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس پر جو ہے اس کے رجسٹری کے اخراجات جو ہیں وہ کیا آتے ہیں. تو اگر کوئی شخص جو ہے جب وہ کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے وہ شہری علاقے میں ہے یعنی اربن پراپرٹی ہے، تو اس کے رجسٹری کے اخراجات میں سب سے پہلے جو ہے اس کو سٹامپ فیس جو ہے وہ 1% ادا کرنی پڑے گی. لیکن اگر یہی پراپرٹی جو ہے وہ دیہاتی علاقے میں ہوتی ہے یعنی اربن علاقے میں ہوتی ہے تو اس پر جو سٹامپ فیس ہے وہ 3% ہو جاتی ہے. جو شہری پراپرٹی اور دیہاتی پراپرٹی ہے ان دونوں میں جو سٹامپ فیس کا بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ شہری پراپرٹی میں جو سٹامپ فیس ہے وہ 1% ہے، جبکہ جو دیہاتی پراپرٹی ہے وہاں پر جو سٹامپ فیس ہے وہ 3% ہے. باقی اس میں جو ان دونوں پراپرٹیز کے اخراجات میں جو ہے اس کے علاوہ دیگر کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر اس کے علاوہ آگے دیکھیں کہ اگر جو پراپرٹی ہے اس کی جو مالیت ہے وہ 5 لاکھ روپے تک ہو تو اس پر جو رجسٹریشن فیس ہے وہ 500 روپے ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی جو مالیت ہے وہ 5 لاکھ روپے سے تجاوز کر جائے پھر چاہے جتنی بھی مالیت ہو اس پر جو رجسٹریشن فیس ہے وہ 1000 روپے ہو جاتی ہے. پھر وہ 1000 سے جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں بڑھتی. شہری اور دیہاتی پراپرٹی جو ہیں دونوں میں رجسٹریشن فیس جو ہے وہ بالکل سیم ہے. پھر اس کے بعد پراپرٹی جو ہے اگر کوئی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہو یعنی کوئی مکان ہو یا کوئی کمرشل پراپرٹی ہو اور اس کا جو ہے وہ نقشہ جو ہے وہ مجاز اتھارٹی سے پاس نہ ہو تو پنجاب میں اس پر جو ہے ایک پینلٹی لاگو ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ جو اس پراپرٹی کی جو طے زمین ہوتی ہے اس کی جو مالیت ہوتی ہے اس پر 2% جو ہے پینلٹی دینی پڑتی ہے. کیونکہ جو پراپرٹیز کی مالیت ہوتی ہے نا رجسٹری کے لحاظ سے یہ طے زمین کی جو ہے مالیت علیحدہ نکالی جاتی ہے، پھر ملبے کی مالیت جو ہے وہ علیحدہ نکالی جاتی ہے، پھر ان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک مالیت بنائی جاتی ہے. تو اس مالیت پہ جو ہے یہ رجسٹری کے جو اخراجات ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں. تو اس بارے میں جو اسٹیمپ ایکٹ ہے اس کا سیکشن 2782 ہے جس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو اپنا ملبے کی قیمت علیحدہ ہوگی اور طے زمین کی قیمت علیحدہ ہوگی اور دونوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ قیمت بنائی جائے گی. پھر یہ جو میں نے آپ کو پینلٹی بتائی ہے بھی سیکشن 2782 کے تحت یہ جو ہے پنجاب میں صرف یہ پینلٹی لاگو ہوتی ہے اور وہ بھی سال 2021 سے 1 اکتوبر سال 2021 میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی تھی اسٹیمپ ایکٹ میں جس کے تحت انہوں نے نقشہ پاس نہ ہونے کی صورت میں طے زمین پر جو ہے وہ 2% جو ہے وہ پینلٹی عائد کر دی تھی. تو اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے پنجاب میں کوئی رجسٹری کرواتا ہے اور اس کی جو رجسٹری ہے کسی ایسی بلڈنگ کی بابت ہے جو ہے کنسٹرکٹڈ ہے، کوئی مکان ہے یا کوئی کمرشل پراپرٹی ہے، اس کا نقشہ پاس نہیں ہے تو اس کو اسٹیمپ فیس کے علاوہ اس کی طے زمین پر جو ہے وہ 2% جو ہے وہ فیس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پینلٹی کے طور پر جو ہے وہ جمع کروانی پڑے گی. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو طے زمین کی فیس ہوتی ہے نا یہ بیسیکلی جو پراپرٹی فروخت کر رہا ہوتا ہے اس کی غلطی سے پڑتی ہے کیونکہ نقشہ پاس کرانا تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو فیس ہے یہ عموماً لوگ جو ہے خریدار جو ہوتا ہے وہ فروخت اندازی وصول کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھی میں نے یہ فیس ادا نہیں کرنی، نقشہ تو مجھے پاس کروا کے دے دو، میری یہ فیس بچ جائے گی، تمہاری غلطی سے مجھے فیس پڑ رہی ہے. تو اس لیے یہ فیس جو ہے نا یہ ہمیشہ جو پراپرٹی فروخت کر رہا ہوتا ہے نا یہ اسی کو پڑتی ہے، لوگ اسی سے لیتے ہیں. لیکن اس کا جو چلان بنتا ہے نا یہ اکٹھا بنتا ہے، یعنی اسٹیمپ فیس کا، رجسٹریشن فیس کا اور یہ جو طے زمین پہ جو پڑتی ہے پینلٹی نقشہ پاس ہونے کی صورت میں، ان تینوں کا جو چلان ہے وہ اکٹھا بنتا ہے اور جو اسٹیمپ پیپر نکلتا ہے ان تینوں کی فیس ادھر اکٹھی لکھی ہوتی ہے. اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ادھر بھی میں نے ان کو اکٹھا ہی لکھا ہے. اور یہ جو فیس ہوتی ہے یہ چلی تو اس کے کھاتے میں جاتی ہے وہ جو پراپرٹی خرید کر رہا ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، جو طے زمین کی جو فیس ہوتی ہے. لیکن یہ حقیقت میں جو ہے لوگ اسی سے وصول کرتے ہیں جو پراپرٹی فروخت کر رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تمہاری غلطی ہے، نقشہ پاس کروانا تمہاری ذمہ داری تھی، ہماری نہیں تھی. تو یہ اس طرح اسٹیمپ فیس جو ہے شہری پراپرٹی میں 1%، دیہاتی پراپرٹی میں 3%، اور پھر رجسٹریشن فیس جو ہے دونوں میں 500 روپے یا 1000 روپے، اور نقشہ پاس نہ ہونے کی صورت میں طے زمین پر جو ہے وہ 2% پڑتے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں، جس تحصیل میں وہ پراپرٹی واقع ہوتی ہے چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ دیہاتی ہو، اس تحصیل کونسل والے جو ہیں وہ 1% جو ہے فیس وصول کرتے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے پورے ہر صوبے میں ہوتا ہے، یہ اس ایکٹ کے تحت وصول کی جاتی ہے. اس کا ریٹ ویسے عموماً پورے پاکستان میں 1% ہی ہے، خاص کر پنجاب میں تو 1% ہے کیونکہ پنجاب کے جو ریٹس ہیں ان کا مجھے ایگزیکٹ طور پہ علم ہے کیونکہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں. باقی صوبوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کو ایزیلی تعلقہ سب رجسٹر آفس سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ تحصیل کونسل والوں نے تو ہر پورے صوبے میں جو ہے جس تحصیل میں بھی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے انہوں نے 1% فیس لینی ہوتی ہے. تو آپ کو جب آئیڈیا ہوگا تو آپ اس فیس کا ایزیلی جو ہے وہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. پھر جو پراپرٹی ہے اگر اس کا جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ موجود ہو،
यानी पटवारी के पास उसका रिकॉर्ड हो या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, तो उसका जो है फिर वो इंतकाल होना ज़रूरी होता है, चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो चाहे देहाती प्रॉपर्टी हो। क्योंकि बहुत सी जो शहरी प्रॉपर्टियाँ हैं उनका आज भी जो है वो पटवारी के पास जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में उनका रिकॉर्ड मौजूद है, तो इसलिए उनका इंतकाल होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पटवारी के पास या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रिकॉर्ड मौजूद है, उन पर एक इंतकाल फीस लागू होती है, जो कि पंजाब में इस वक्त जो है वो 500 रुपये है। और इस 500 में से जो 300 रुपये जो है वो स्टेट बैंक में या नेशनल बैंक में एक चालान की सूरत में जमा हो जाते हैं। और ये वाहद एक चालान रह गया है पंजाब में जो मैनुअल है, बाकी सारे चालान जो हैं वो ऑनलाइन अब हो चुके हैं, रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है पंजाब में। और सारी जो फीसें हैं उनके जो चालान हैं वो भी ऑनलाइन जो है वो फिल किए जाते हैं, लेकिन ये एक मैनुअल चालान वाहद रह गया है इंतकाल फीस का। तो ये 300 रुपये जो है वो जमा हो जाते हैं। 200 रुपये जब रजिस्ट्री पास होती है तो उस वक्त जो है ये नकद अदा कर दिए जाते हैं। और ये जब सब रजिस्ट्रार वाले रजिस्ट्री भेजते हैं पटवारी को इंतकाल करने के लिए, साथ 200 रुपये भी भेज देते हैं, ये पटवारी का होता है। या अगर वो राजी रिकॉर्ड सेंटर भेजें रजिस्ट्री को तो 200 रुपये उधर भी भेजते हैं, और ये 200 रुपया जो है वो राजी रिकॉर्ड सेंटर वालों का होता है। तो इस तरह जो प्रॉपर्टी जिसका इंतकाल होना ज़रूरी होता है उसकी इंतकाल फीस जमा करवानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई शामिल आबादी प्रॉपर्टी है जो कि अंदर लालकीर होती है, उसकी कोई इंतकाल फीस नहीं होती, क्योंकि उसका इंतकाल दर्ज नहीं होता। उसकी जो रजिस्ट्री होती है वही उसका फाइनल प्रूफ होता है मलकियत का। या अगर शहरों में जो प्रॉपर्टी शामिल आबादी हो चुकी है जिनका पटवारियों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनका भी इंतकाल जमा नहीं होना होता, तो उनकी भी जो है फीस जो है वो नहीं जमा होती। इंतकाल फीस की जो है वो फीस जमा नहीं करवानी पड़ती। बाकी उनकी जो रजिस्ट्री होती है वही उनकी जो मलकियत का है जब वो फाइनल सबूत होता है, उनके लिए किसी इंतकाल की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक तकाबला फीस है 100 रुपये। पंजाब में रजिस्ट्री ऑनलाइन हो चुकी हैं, ये अभी आपको स्क्रीन पे एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप इस वेबसाइट से डीसी रेट भी चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्री के चलान भी जो है इसी वेबसाइट पे बनते हैं। और आप इसमें एक देखेंगे कि कंपैरिजन फ़ीस का एक टैब है इसमें। तो ये कंपैरिजन फ़ीस है एक, जिसको तकाबला फ़ीस कहते हैं। ये 100 रुपये होती है। इसके नाम से ज़ाहिर है कि आप उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो गवर्नमेंट तकाबला करती है उसके वो चार्जेस देती है 100 रुपये। तो ये 100 रुपये जो हैं वो इसके चार्जेस होते हैं। फिर आगे आ जाएं, एक चार्जेस होते हैं जो कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले, जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ जो हैं उनको ऑनलाइन करके उनको कंप्यूटर सेंटर के साथ जो राजी रिकॉर्ड सेंटर उसके साथ लिंक भी किया हुआ है, तो ये 1300 रुपये सर्विस चार्जेस जो हैं वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले वसूल करते हैं। हर रजिस्ट्री पे आप ये लेते हैं। पहले ये 2 साल पहले ये चार्जेस शुरू हुए थे, पहले 1000 थे, फिर 1100 हुए, अब 1300 हो चुके हैं साल 2023-24 में। तो इसका मकसद यही होता था कि जो रजिस्ट्रियाँ ऐसी प्रॉपर्टीज़ की बाबत होती हैं जिनका कंप्यूटर सेंटर में यानी अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं वहाँ पर रिकॉर्ड है, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से स्कैन करके जो है वो उस रजिस्ट्री की कापी उधर ऑनलाइन भिजवा दी जाती और वो आगे से इंतकाल पास कर देते और वो फौरी हो जाता था। और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बेशक इंतकाल की नकल ले लें या वो उधर से नकल ले लें, उसकी वो जो रजिस्ट्री जिधर वो राजी रिकॉर्ड सेंटर से जो है उसकी यहाँ पर नकल लेना जहाँ पर रजिस्ट्री जो है भिजवाई गई होती है, तो ये उसकी 1000 रुपये फीस लेते थे। लेकिन जिस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पटवारी के पास होता था उसका तो ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो इंतकाल दर्ज हो नहीं सकता, उसकी फ़ीस नहीं होती थी। या कोई शामिल आबादी प्रॉपर्टी थी या शहरी प्रॉपर्टी जिसका पटवारी के पास रिकॉर्ड नहीं था उसकी ये फीस नहीं होती थी। लेकिन अब साल 2023-24 में ये हर प्रॉपर्टी पर जमा हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रियाँ हैं पंजाब में वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो जब तक ये 1300 रुपये जमा नहीं करवाते, इसका चलान जो है वो अपडेट नहीं करते, तो जो रजिस्ट्री है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होती। तो इसलिए ये अब लाजमी हो गया है। तो इस तरह ये सूबाई गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो कि फाइनल होते हैं, ये कहीं आप इनको जो है वो एडजस्ट नहीं करवा सकते। तो फिर इसके बाद आगे आ जाएं, जो मरकज़ी गवर्नमेंट है FBR के ज़रिए जो है वो टैक्स वसूल करती है। ये पिछले 6-7 सालों से टैक्स ले रहे हैं रजिस्ट्रियों पे। तो इनके जो टैक्सेस हैं ये बेसिकली ये इनकम टैक्स ही लेते हैं और ये एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स लेते हैं। ये वो किस नीयत से लेते हैं, वो कहते हैं जी जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस वक्त हम आपसे कुछ टैक्स लेंगे, जब आप हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो आप इस टैक्स को हमारे पास जो है वो एडजस्ट करवा लेना। अगर आपका टैक्स जो है वो ज़्यादा बनता हुआ तो दे देना, और अगर आपका ज़्यादा ना बनता हुआ तो फिर आप जो है इसी को जो है वो एडजस्ट करवा लेना। अगर आपका ये पूरा ना होगा तो ये अगले साल में भी चला जाता है। इसलिए ये एडवांस एडजस्टेबल टैक्स होता है, ये फाइनल नहीं होता जो FBR वाले वसूल करते हैं। तो ये खरीदार से जो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है उससे 236 के तहत जो है वो अगर वो फादर हो तो 3%, और अगर वो नॉन फादर हो तो उससे फिर ये 10.5% टैक्स वसूल करते हैं। बड़ी हैवी पेनल्टी वसूल करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ
زیادتی ہے بھائی آپ ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو آپ کو پورا ہی لو، اور 3% بھی زیادہ، یہ بھی ان کو صرف 1% ٹیکس لینا چاہیے. ہاں انہوں نے اتنے ٹیکس بڑھا دیے ہوئے ہیں، اور یہ پہلے 1% ہی لیتے تھے، پھر انہوں نے 2% کیا، پھر انہوں نے 3 کیا، اس سال انہوں نے 3 کر دیا، پچھلے سال یہ 2% ہی تھا فائلر سے، اور نان فائلر سے یہ جو خریدار پہ تھا اس سے 7% تھا، لیکن اس سال انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اور اسی طرح جو پراپرٹی فروخت کر رہا ہوتا ہے، جو سیلر ہوتا ہے، اس سے یہ 236C کے تحت جو ہے وہ اگر وہ فائلر ہو تو 3%، اور اگر وہ نان فائلر ہو تو اس سے بھی یہ ڈبل اس سے کر دیتے ہیں، یعنی اس کو بھی پینلٹی لگا دیتے ہیں 6%. یہ ٹیکس جو ہے ایڈوانس ایڈجسٹیبل جو ہے انکم ٹیکس جو ہے یہ وصول کرتے ہیں، لیکن ان کا ٹیکس میں نے پہلے بتایا آپ کو یہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. تو جو ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے وہ جب آپ ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو آپ اس کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں، لیکن جو فائلر ہوتا ہے وہی یہ بینیفٹ لے سکتا ہے، نان فائلر نہیں لے سکتا. نان فائلر نے اگر یہ بینیفٹ لینا ہے تو اس کو ٹیکس ریٹرن جمع کروانی پڑے گی، اور اس سال کی ٹیکس ریٹرن جمع کروانی پڑے گی جس سال اس نے یہ ٹیکس جمع کروایا، پھر ہی وہ اس ٹیکس سے جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کروا کے تو اس سے جو ہے کوئی بینیفٹ لے سکے گا. تو اس طرح یہ رجسٹری کے اخراجات ہیں جس میں صوبائی گورنمنٹ اور تحصیل کونسل بھی اور کچھ چھوٹے موٹے چارجز ہیں، جن میں انتقال فیس، تقابلہ فیس اور اپنا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے جو سروس چارجز ہیں یہ شامل ہیں. اور FBR والے بھی ٹیکس لیتے ہیں خریدار سے بھی، اور جو اپنا جو فروخت کر رہا ہوتا ہے ان سے بھی، دونوں سے یہ کمپلسری ٹیکس لیتے ہیں، لیکن ان کے ٹیکس ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں. تو یہ جو FBR کے ٹیکسز ہیں یہ تو پورے پاکستان میں سیم ہے، لیکن جو اسٹیمپ فیس ہے یہ پنجاب کے لحاظ سے جو میں نے ابھی بتائی ہے بالکل ایگزیکٹ ہے، لیکن اگر میرا کوئی بھائی دوسرے صوبے کا رہنے والا ہے تو اس کو میں نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ کو جو فیسیں ہیں وہ اس حساب سے جمع ہوں گی. اور پھر اگر آپ ایگزیکٹ جاننا چاہیں کسی بھی صوبے کے لوگ جو ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ اسٹیمپ ایکٹ جو ہے اس کو ملاحظہ کریں. جو پاکستان میں اسٹیمپ ایکٹ ہے اس کا جو فرسٹ شیڈول ہے اس میں جتنے بھی دستاویز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں جو ہے وہ ان کے جو رجسٹریشن کے خرچے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں، ان پہ جو اسٹیمپ فیس لگتی ہے وہ بھی بتا دی گئی ہیں، تو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی جو ہے وہ رجسٹری کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ اسٹیمپ ایکٹ کے فرسٹ شیڈول کے آرٹیکل 23 کو ملاحظہ کر لیں. اس میں کنوینس کے بارے میں بالکل لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ اس پہ جو ہے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی کتنی ہوگی اور اس کی جو ہے وہ رجسٹریشن فیس کیا ہوگی، اور اگر کوئی پنلٹی وغیرہ ہے تو وہ بھی ادھر جو ہے وہ مینشن کیا ہوتا ہے. اسٹیمپ ایکٹ کو اگر آپ پورا ایز اے ہول ملاحظہ کر لیں تو پھر تو آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو جائے گا، لیکن میں نے آپ کو پھر بھی ایک سرسری طور پر بتا دیا کہ اسٹیمپ ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ اسٹیمپ فیسیں جو ہیں اس ملک میں جو ہے وہ وصول کی جاتی ہیں. پھر آپ متعلقہ سب رجسٹرار آفس سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جس وکیل صاحب سے یا وسیقہ نویس صاحب سے سروسز ہائر کرتے ہیں، ظاہر ہے رجسٹری کو بندہ خود تو کروا نہیں سکتا، تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے، لیکن بعض لوگ خود بھی کروا لیتے ہیں، ان کو تھوڑی سمجھ ہوتی ہے، وہ اسٹامپ کرواتے ہیں، اوپر اپنا ایگریمنٹ پرنٹ کروا کے رجسٹرار کو دے دیتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں کہتا آپ کو وکیل لاؤ یا کوئی وسیقہ نویس لاؤ، یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے وکیل اور وسیقہ نویس رجسٹری کے لیے. تو خیر آپ جب کوئی وکیل یا وسیقہ نویس ہائر کرتے ہیں نئے بندے کے لیے بتا رہا ہوں، تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ پہ جو ہے وہ اسٹیمپ فیس اتنی ہوگی، وہ آپ اس سے ایک لسٹ بنوا لیں اور اس کو اس حساب سے پیمنٹ کر کے بعد میں اس حساب سے رسیدیں لے کر ان کو ٹیلی کر لیں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا. لیکن آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ میری فیسیں کس طرح جو ہے وہ جمع ہونی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ڈسکشن کی ہے. دوسرے صوبوں کے جو لوگ ہیں پنجاب کے علاوہ ان کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن پنجاب کے لحاظ سے میرے جو ریٹس ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ ہیں، کیونکہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں اور پنجاب میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، تو پنجاب کے جو ریٹس ہیں ان کا مجھے بہتر طریقے سے پتہ ہے. باقی میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا رہتا ہوں، لیکن مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتے دوسرے صوبوں کے بارے میں، اس لیے میں جب میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہ ہو تو میں اس لحاظ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ کسی کو مس گائڈ نہ کر دوں. تو یہ رجسٹری کے جو ہے سرکاری خرچے ہیں جن کی آپ کو باقاعدہ رسیدیں ملتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو وکیل یا وسیقہ نویس آپ کی رجسٹری کرتا ہے اس نے بھی آپ سے کچھ فیس چارج کرنی ہوتی ہے. تو اس کی جو فیس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. وسیقہ نویس یا وکیل کی جو فیس ہے وہ عموماً اگر دیکھا جائے تو وہ جو بھی آپ کی طے ہو جائے، لیکن میری ایک اگر اس میں رائے لی جائے تو 5,000 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک ایک وکیل یا وسیقہ نویس کی بڑی ایک ریزنیبل فیس ہوتی ہے. اگر رجسٹری چھوٹی ہے 5 لاکھ روپے تک ہے تو 5,000 روپے لے لیں، کیا لینے ہیں زیادہ اس سے. لیکن تھوڑی بڑی ہے تو 10 لے لیں، 15 لے لیں، 20 لے لیں، پر 20 سے زیادہ بھی کیا لینے ہیں. ایک بندہ بیچ رہا ہے، ایک بندہ لے رہا ہے، ہم نے تو صرف اس کے ڈاکومنٹس ہی تھوڑے سیدھے کرنے ہیں، فیسیں تھوڑی کلرک اپنے سے جمع کروا دینی ہے. تو اتنی فیسیں ہمیں چارج تو ایسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کتنی فیس لے. یہ ہر جو پروفیشنل اس کی مرضی ہے وہ کتنی اپنی فیس رکھتا ہے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اتنی ریزنیبل ہونی چاہیے، یا آپ نیگوسیشن کر لیں تو اس میں بھی آپ کی فیس طے ہو جائے گی.
لیکن اگر آپ ایک سے مطمئن نہیں تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں. رجسٹری میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس میں کچھ چند بس قانونی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ پیمنٹ ہو گئی، قبضہ ہو گیا، اور جو ہے وہ پیمنٹ کس طرح ہوئی اور موقع کیا اصول کرا، 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. اس پہ بھی کافی ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں کہ رجسٹری میں کیا چیزیں جو ہیں اس کے لوازمات ہوتے ہیں، آپ وہ دیکھ کر بھی اپنی انفارمیشن جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں کوئی اتنی ہیوی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھی یہ کسی پروفیشنل کی مرضی ہے وہ کتنی فیس چارج کرتا ہے اور آپ کیا دیتے ہیں یا کیا طے کرتے ہیں. میں نے اپنی ایک رائے بتائی ہے. تو یہ فیسیں ہوتی ہیں. پھر جب رجسٹری ہوتی ہے تو ادھر ایک کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کی رجسٹری جو ہے وہ کمپیوٹر پہ آن لائن کرتا ہے. وہ جو ہے نا آپ اگر اس 500 روپے وہ بھی لے ہی لیتا ہے. وہ آپ کا جو وکیل یا وسیقہ نویس ہوتا ہے وہی دے دیتا ہے اس نے آپ کو پہلے بتایا ہوتا ہے کہ یہ میں نے دینے ہیں. اور باقی جو ہے 200 روپے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انتقال ہونا ہو تو وہ نقد دینا پڑتا ہے. 300 تو جمع ہو چکا ہوتا ہے، 200 روپے اس کو جو ہے وہ انتقال فیس کا بھی جو ہے وہ نقد دے دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ رجسٹری کے اخراجات ہیں. شہری اور دیہاتی دونوں کو میں نے آپ کے بتایا، لیکن شہری پراپرٹی میں ایک پراپرٹی ہوتی ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اخراجات کے بارے میں دیکھیں تو جو کنٹونمنٹ بورڈ کی پراپرٹی ہوتی ہے یا کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ایک حساب سے شہری پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہوتی ہے مرکزی گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے، یہ کسی تحصیل میں نہیں آتی. تو جبکہ جو صوبائی گورنمنٹ کے انڈر پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کی رجسٹریاں ہوتی ہیں رورل اور اربن پراپرٹیز کی، یہ کسی نہ کسی تحصیل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں، اور تحصیل گورنمنٹ والے جو ہیں ان سے 1% لیتے ہیں. لیکن جو کنٹونمنٹ ایریا کے علاقے ہوتے ہیں یہ تحصیل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتے، یہ مرکزی گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو کنٹونمنٹ ایریا کے علاقے ہیں ان کے جو الیکشن ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے، وہ بھی جو ہمارے صوبوں کے الیکشن ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ان سے علیحدہ ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کنٹونمنٹ ایریا ہوتا ہے یہ تحصیل گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتا. تو اس پر جو ہے تحصیل کونسل کی فیس لاگو نہیں ہوتی، لیکن کنٹونمنٹ بورڈ والے جو ہیں وہ اپنی ایک فیس وصول کرتے ہیں جو کہ 3% ہوتی ہے. تو یہ 3% فیس وصول کرتے ہیں، جبکہ جو تحصیل کونسل والے ہیں جو شہری اور دیہاتی پراپرٹی پہ 1% کرتے ہیں، یہ 2% سے زیادہ فیس وصول کرتے ہیں، یہ 3% فیس وصول کرتے ہیں. بس جو اربن پراپرٹی ہے اور جو کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہے ان میں ایک یہی بنیادی فرق ہے کہ اربن پراپرٹی میں جو فیس ہے وہ تحصیل کونسل کی 1% ہوتی ہے، جبکہ جو کنٹونمنٹ ایریا کی پراپرٹی ہے اس میں تحصیل کونسل کی جو فیس ہے وہ نہیں ہوتی، اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کی فیس ہوتی ہے جو کہ 3% ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ہی سارا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا جو انتقال ہے وہ بھی نہیں ہونا ہوتا. تو جو 500 روپے انتقال فیس ہے وہ بھی اس پہ نہیں پڑتی. جو آپ کنٹونمنٹ بورڈ والے پہلے ہی اپنی فیس جو ہے وہ 3% کے حساب سے وصول کر چکے ہوتے ہیں. تو آپ نے بس رجسٹری کی نقل لینی ہے اور نقل جا کے آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کو دینی ہے. تو انہوں نے وہ رجسٹری جو ہے اس کی بنیاد پر اس کی جو لیز جو بھی اس کے لیز رائٹس ہوتے ہیں، کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ملکیت ہوتی نہیں، لیز رائٹس ہوتے ہیں، تو وہ جو لیز رائٹس ہیں انہوں نے وہ آپ کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کر دینے ہیں. تو اس طرح یہ جو پراپرٹیز ہیں جب ہم ان کی رجسٹری کرانا چاہتے ہیں رورل اربن اور پھر اربن میں کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہے اس کو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی جو ہے بہتر طور پر جو ہے وہ سمجھ آگے ہوگی. اب اس کے آگے آئیں تو اس کے آگے ایک اور چیز ہے کہ رجسٹری جب کرواتے ہیں تو میں یہ چیز ایک ایسی ہے کہ یہ میں ڈسکس تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی جنرل نالج کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پراپرٹیز کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ پراپرٹیز کی جب رجسٹریاں کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر رشوت بڑی چلتی ہے. تو اس رشوت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رشوت ہوتی ہے نا یہ اتنی بھی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن غلط ہے، ہونی نہیں چاہیے رشوت، 1 روپیہ بھی نہیں ہونی چاہیے. سارے جو پاکستان میں لوگوں کو رائٹس ہیں وہ مفت ملنے چاہیے، لیکن جب تک ہے لوگ سسٹم کا حصہ ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم رجسٹری لے کے جاتے ہیں تو رجسٹری میں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا نقص نکل آتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی پہ کوئی اسٹے آیا ہوتا ہے لیکن وہ اسٹے ہم پہ ایگزیکٹلی تو لاگو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ پورے کھاتے پہ اسٹے ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں یہ تھوڑا بہت نقص ہے جی آپ کا، آپ نہیں ہو سکتی رجسٹری. تو پھر ان سے کوئی سیٹنگ کر کے تو وکیل صاحب یا وسیقہ نویس صاحب جو ہے وہ ہماری رجسٹری پاس کروا دیتے ہیں. 5, 10, 15, 20 ہزار روپیہ اتنا ہو سکتا ہے یہ رشوت اس طور پر. پھر ایک اور بھی رشوت کا طریقہ ہوتا ہے جب ہم رجسٹری کروانے جاتے ہیں تو آگے جو ہے نا وہ سب رجسٹرار ہی موجود نہیں ہوتا. وہ اگر تو وہ کرپٹ ہو تو وہ جان بوجھ کے چلا جاتا ہے یا اس کو کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. وہ ہوتا ہی نہیں. اگر تو وہ ہم رجسٹری کرانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سب رجسٹرار ہی نہیں ہے، آپ نے رجسٹری آپ کی کیسے ہوگی، آپ ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے پچھلے ٹائم وہ آ جائیں، وہ تو ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، وہ کسی میٹنگ میں چلے گئے ہیں، کسی دورے پہ چلے گئے ہیں. تو اس طرح وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار میں نے فیسیں بھی دے دی ہوئی ہیں، اتنی فیسیں بھی جمع کروا دی ہیں میں نے،
اور میں نے جو جس سے خریدی ہے جگہ اس کو بھی اتنے پیسے دے دیے ہوئے ہیں، تو میری اگر آج رجسٹری نہیں ہو تو میرا کوئی مسئلہ نہ خراب ہو جائے. تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں. پھر وہ کہتا ہے چلو یار کچھ کر لو مجھ پہ. تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب رجسٹرار تو نہیں ہے، ہم آپ کی جو نا کمیشن پہ رجسٹری کر دیتے ہیں. کمیشن کیا ہوتا ہے کہ جب سب رجسٹرار جو ہے وہ کسی پراپرٹی کی رجسٹری نہیں کر سکتا، وہ اویلیبل نہیں ہوتا، یا کوئی بندہ کچہری ہی نہیں آ سکتا، یا سب رجسٹرار آفس نہیں آ سکتا رجسٹری کروانے کے لیے، تو کمیشن مقرر ہوتا ہے. تو وہ کمیشن موقع پہ جا کر رجسٹری کر دیتا ہے. تو یہ ادھر ایک فرضی سا کمیشن مقرر کرتے ہیں، وہ اس کو آفیشلی نہیں اس کو مقرر کرتے ہیں، ایسے بس بتانے کے لیے کہ بھائی کمیشن ہو گیا، حالانکہ کمیشن کوئی بھی نہیں ہوتا. سب رجسٹرار نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ کے کر دینا، میں بعد میں سائن کر دوں گا، فیس جو ملے گی مجھے کچھ دے دینا، کچھ تھوڑی سی وہ رکھتے ہیں، باقی سب رجسٹرار ہی رکھ لیتا ہے. یہ سب کی نہیں ہے، مگر سارے رجسٹرار ایسے نہیں ہیں، بہت بہت اچھے نیک رجسٹرار ہیں، لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور لوگوں کی رجسٹریاں بڑی محبت سے کرتے ہیں اور کوئی 1 روپیہ نہیں لیتے. یہ صرف ان کی باتیں ہیں جو کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ نہ لے جائے، صرف ان کی باتیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. تو پھر وہ جو ہے وہ سب رجسٹرار جو پیسے رکھ لیتا ہے، باقی تھوڑے سے ان کے بھی ہوتے ہیں جو عملہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی مدد سے یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ رشوت جو ہے وہ لے لیتے ہیں. یہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، 4 5 10 15 20 ہزار سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. تو عموماً 5 6 7 ہزار یہ چلتی ہے، اور تحصیل ٹو تحصیل یہ ویری کرتی ہے کہ جس کسی تحصیل میں. اور یہ جو گاؤں کی تحصیلیں ہوتی ہیں نا، ادھر تو سب رجسٹرار ملتے ہی نہیں ہیں، 2 دن نہیں ملتے، تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ کرواتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ ان سے تڑ جائے، وہ بندہ کہے کہ بھائی کیوں نہیں سب رجسٹرار، اس کو ہونا چاہیے، وہ پبلک سروینٹ ہے، اس کو اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے. تو پھر وہ جو سب رجسٹرار کے جو آگے عملے ہوتے ہیں وہ ڈر بھی جاتے ہیں اور وہ خود ہی کر دیتے ہیں فری. وہ سب رجسٹرار ان سے کہا ہوتا ہے کوئی بندہ اگر آگے شور ڈالے تو اس کی کر دینا، کیونکہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم نے اس کام میں لڑنا تو نہیں، کسی جگہ لڑ پڑیں گے تو ہماری بات کھل جائے گی. تو اس لیے اگر کوئی نیا بندہ جائے وہ تو لڑ جھگڑ کے کروا بھی لیتا ہے، لیکن جو روٹین میں رجسٹریاں کرواتے ہیں وکیل یا کسی کا، وہ نہیں لڑائی کرتے اتنی. وہ کہتے ہیں ہم نے روٹین میں کروانی ہوتی ہیں، پیسے لوگوں کے لگنے ہوتے ہیں، اور ہم وہاں جو ہے نا سب رجسٹرار آفس میں اپنے تعلقات خراب کر لیں. تو وہ ایسا جو ہے وہ جو روٹین کے جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو ہی بتا دیتے ہیں بھائی یہ تھوڑا مسئلہ ہے، ادھر سب رجسٹرار اویلیبل نہیں ہوتا، یا وہ بلا وجہ رجسٹریوں میں نقص نکالتے ہیں. تو کوئی اگر 5 6 ہزار کا ان کو دے دیں گے تو آپ کی رجسٹری ایزیلی جو ہے نا پروٹوکول کے ساتھ پاس ہو جائے گی. تو یہ اس طرح رشوت لی جاتی ہے سب رجسٹرار آفس میں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ سب لوگ نہیں لیتے، کچھ لوگ لیتے ہیں، اور جو لوگ لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کو قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو رشوت بھی نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو کسی کی مجبوری میں کوئی رشوت لے لیتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ تو لازمی بات ہے اس پہ ہی جائے گا جس نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے. جو مجبور آدمی ہے اس نے لاکھوں کروڑوں جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو وہ اگر سمجھتا ہے کہ 5 10 ہزار دے کے میری جو ہے جان چھوٹ جائے، تو وہ بندہ اس وقت وقتی طور پہ جو ہے وہ رشوت دینے کو جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے. تو بہرحال رشوت تو ایک بہت غلط بات ہے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں نے آپ کو صرف جنرل نالج کے طور پہ یہ چیز جو ہے یہ بتائی ہے. تو اس طرح جو رجسٹری ہے اس کے میں نے آپ کو جو ہے وہ سارے ٹاپکس بتائے جو میں سمجھتا تھا کہ میں ایک عام آدمی کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، وہ میں نے اپنا ڈیٹیل سے بتائے تاکہ لوگ اس بارے میں جان سکیں، لوگوں کے مائنڈ کلیئر ہوں. اور جب کوئی شخص جو ہے وہ رجسٹری کروانے لگے تو اس کا پہلے سے مائنڈ کلیئر ہو کہ مجھے رجسٹری کی میری کی جو ہے وہ کون سی رجسٹری کی قسم ہے، کس سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہونی ہے، اور اس پر جو ہے وہ ڈی سی ریٹ سے کم تو میں کروا ہی نہیں سکتا. اور پھر اگر کوئی ہبہ کرواتا ہے، کوئی شخص کوئی کچھ بھی کرواتا ہے، تو اس کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا معاہدہ ہے، اس کو میں نے رجسٹر کروانا ہے، اس پر جو بھی فیسیں ہوں گی شیڈول ہے اسٹیمپ ایکٹ کا یا متعلقہ سب رجسٹرار کا مجھے وہ پڑے گا. اور پھر شہری پراپرٹی اور اربن پراپرٹی میں تھوڑا بہت فرق ہے، اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا. پھر کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں بھی اس کو جو ہے وہ انفارمیشن مل جائے گی. تو کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.